औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नादरीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी। नादरीन DGISPR ने कल मीडिया से बात करते हुए एक अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जो कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आजकल वो शदीद अलील हैं। उन्होंने ये कहा कि वो अपने आखिरी अय्याम पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के हीरो हैं। उन्होंने इस मुल्क को, इस मुल्क की आर्मी को एज अ लीडर, एज अ हेड लीड किया है। तो अब ये उनका राइट है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम अपने घर यानी चक शहजाद इस्लामाबाद में गुजारें। जी हाँ नादरीन, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ नादरीन वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक दिलचस्प कहानी है। इस कहानी का हम सबको इल्म होना इंतहाई जरूरी है ताकि वो DGISPR के इस बयान को जस्टिफाई कर सके कि आया कि परवेज मुशर्रफ वो हीरो है या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आजम थे जिनकी हुकूमत खत्म की गई, क्या वो जालिम थे या मजलूम थे। आइए आज की कहानी का आगाज करते हैं। जी तो नादरीन, दिन था 12 अक्टूबर 1999 और शाम ये 6:30 से 8 बजे का टाइम था और पूरा मुल्क एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। हर पाकिस्तानी की नजरें PTV यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन पे जमी हुई थी और हर लम्हे बदलती सूरत हाल को देखा जा रहा था। नादरीन, होने क्या जा रहा था कि उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको अपना जाती नापसंद की बुनियाद पे उन्होंने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया था। हुआ क्या था? हुआ कुछ यूं था कि चंद माह कबल कारगिल के महाज पे पाकिस्तानी फौजों और इंडियन आर्मी के दरमियान एक शदीद लड़ाई हुई थी जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों की फौजों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। इंडियन आर्मी का इसके बाद उनकी इंक्वायरी हुई और उसमें उस वक्त के इंडियन आर्मी के 4 जर्नल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। सिमिलरली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो हमारे जर्नल्स के खिलाफ उसी पैटर्न पे कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ मकसद कार्रवाई करना नहीं था बल्कि मकसद और निशाना था उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि कुछ रोज कबल चाइनीज एम्बेसडर से मिले थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का यह गुमान था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने चाइना को नवाज शरीफ के खिलाफ भड़का दिया है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस तरह से उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड था, क्योंकि उनके इक्तदार में आने के बाद 4 पावरफुल पर्सनैलिटी, सबसे पहले उस वक्त के सदर फारूक अहमद खान लगारी, फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत और 2 नेवी के चीफ को उन्होंने ओहदे से हटा दिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वो जाती तौर पे पसंद नहीं थे। बिल्कुल इसी तरह से अब निशाना था जनरल परवेज मुशर्रफ, लेकिन बदकिस्मती से जो मामलात हो रहे थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इक्तदार और वजारत और वजीर आजम होने के नशे में ये भूल गए कि परवेज मुशर्रफ कोई बनाना स्टेट नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ये वो आर्मी है जो हर एजेंडे पे अगले स्टेप पे खेलती है, अपना प्लान बी कंट्रोल करके, सिक्योर करके फिर महाज में जाती है। और जनरल परवेज मुशर्रफ को इस बात का अंदाजा था, कंफर्म नहीं था, अंदाजा था, क्योंकि
چند روز قبل میاں محمد نواز شریف صاحب نے ضیاء الدین بٹ نامی جنرل کے ساتھ ایک ملاقات کی اور اس میں انہوں نے بٹ صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے پیشگی مبارکباد بھی پیش کر دی، لیکن یہ بات ابھی تک صرف اور صرف میاں نواز شریف اور بٹ صاحب کے درمیان تھی۔ پھر اس کے بعد دو گواہان جو اس میں مزید شامل ہوئے وہ بھی کریکٹر سٹوری کے بہت ہی مزیدار تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے بڑے صاحبزادے حسین نواز اور اس وقت کے سینئر جرنلسٹ جناب نذیر ناجی صاحب۔ جی ناجی صاحب کو اس لیے بلایا گیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان سے پرویز مشرف کو جبری ریٹائرڈ کرنے کے بعد کی تقریر لکھوانی تھی جو انہوں نے اس دن پی ٹی وی پہ ڈیلیور کرنی تھی۔ جی ہاں ناظرین، واپس آتے ہیں سٹوری کی جانب، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 12 اکتوبر 1999 پی آئی اے کی فلائٹ 805 جو کہ سری لنکا سے 200 مسافروں کو لے کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئی، اس میں بریگیڈیئر ندیم تاج اور اس کو جو پائلٹ جو اڑا رہے تھے وہ تھے کیپٹن ثروت حسین۔ ناظرین، جب یہ فلائٹ کراچی پہنچی اور انہوں نے لینڈ کرنے کے لیے کنٹرول روم سے رابطہ کیا تو کنٹرول روم میں اس وقت کے پی آئی اے کے چیئرمین تھے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ جی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، یہ وہی شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے پرانے ساتھی تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کے اس پیغام کو لے کر کنٹرول روم پہنچے تھے کہ اس فلائٹ کو کراچی نہیں اترنے دینا بلکہ ان کو کہا جائے کہ یہ کسی اور ایئرپورٹ پہ اترے۔ مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو ہوا میں الجھا کے نیچے زمین پر ان کی جو کمان تھی اس کو چینج کیا جا سکے اور ضیاء الدین بٹ صاحب کو نیا چیف آف آرمی سٹاف ڈکلیئر کر دیا جائے۔ ان کو تمغے لگ گئے، انہوں نے حلف بھی لے لیا، لیکن چونکہ جنرل پرویز مشرف نے اپنا پلان بی بنا کے اپنے اس وقت کے 3 جنرل جنرل محمود احمد اور چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان اور جنرل شاہد عزیز کو بالکل خبردار کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی غیر معمولی حرکت دیکھو تو آپ نے یہ پلان اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف اور اپنے بہترین ساتھی نثار علی خان صاحب کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ جتنے لوگ بھی تھے جس تک یہ خبر پہنچ رہی تھی وہ حیران اور پریشان تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کیا کر دیا، اور لیکن اسی اثنا میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اتنا بڑا رسک لیا کہ وہ 200 معصوم پاکستانی جو اس وقت اس پی آئی اے کی فلائٹ 805 میں سری لنکا سے پاکستان آ رہے تھے ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ جو فلائٹ ہے یہ لینڈ نہیں کر سکتی تو انہوں نے اس فلائٹ کو پلان بی دیا اور کہا کہ آپ انڈیا میں لینڈ کر لیں، لیکن جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی کہ انڈیا تو میں جاؤں گا ہی نہیں، یہ فلائٹ آج ہی اترے گی اور کراچی ہی اترے گی، اور پھر وہی ہوا۔ جنرل محمود اپنی جو کور تھی اس کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں آئے، انہوں نے پی ٹی وی کا کنٹرول سنبھالا، پھر اس کے بعد انہوں نے کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالا اور جنرل پرویز مشرف کو سگنل بھیجا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ کراچی لینڈ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، فلائٹ میں اس وقت صرف اور صرف 420 سیکنڈ کا فیول باقی تھا۔ اگر 420 سیکنڈ مزید لیٹ کیے جاتے تو 200 معصوم پاکستانی جس میں معصوم بچے تھے، عورتیں تھیں، مرد تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب کی ذاتی پسند اور ناپسند کی بھینٹ چڑھ جاتے۔ یہ ہیں ہمارے 3 مرتبہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، جنہوں نے 200 پاکستانیوں کی جانوں پر اس لیے سودا کر لیا کہ وہ مشرف کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ پھر پرویز مشرف کی باری آئی اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اسی جیل میں ڈالا جس جیل کو پرویز مشرف کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، لیکن
میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان تھے، اس وقت کی عدالتوں نے جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب تھے چیف جسٹس اس وقت کے، انہوں نے مشرف کے اس قدم کے خلاف، اس سٹیپ کے خلاف انہوں نے سو موٹو لیا، پھر کیسز چلے، لیکن بالآخر وہی ہوتا ہے جس کی سائیڈ بھاری ہوتی ہے اور آرمی کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب کو آپشن دی گئی کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے آرڈر پہ سائن کریں اور سکون سے بیٹھیں، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، لیکن پھر جب 3 مہینے کی جیل گزری تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسی لیٹر پہ سائن کر دیے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے خلاف کیس چلا جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب پہ غداری کا کیس چلا دہشت گردی کی عدالت میں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو 2 مرتبہ عمر قید سنائی گئی۔ لیکن اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف اس سزا سے خوش نہیں تھے، انہوں نے فردر اس کو آگے پرسو کیا اور وہ والی 2 ٹائمز کی سزا تھی ان کی عمر قید کی، وہ کنورٹ ہو گئی سزائے موت میں۔ لیکن اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن اور ان کے ساتھ شاہ سلمان بھٹو کی موت کو لے کے آلریڈی بہت پریشان تھے، اس لیے انہوں نے پرویز مشرف کو قائل کیا اور ان کو کنونس کیا کہ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہاں سے سیف اسکیپ دے دیں، اور پھر اس طرح سے علاج کا بہانہ کر کے، جس طرح سے ابھی میاں محمد نواز شریف صاحب اس دور حکومت میں بھی علاج کروانے گئے ہیں، ویسے ہی اس دور میں بھی وہ آرمی والوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر کے وہ سعودی عرب چلے گئے۔ جی ہاں، تو ناظرین، یہ تھا جنرل پرویز مشرف اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا واقعہ۔ جنرل پرویز مشرف نے کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑی تھی، کارگل میں انڈین آرمی کے خلاف جنگ لڑی تھی، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کو شاید انڈیا سے زیادہ محبت تھی اور پاکستان سے کم محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ 200 لوگوں کو اگر انہوں نے کہا کہ جانے بھی چلی جائیں تو چلی جائیں، مشرف پاکستان نہ اترے۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف مشرف اترا اور پھر بیٹھا اور پھر 10 سال تک اقتدار پہ بیٹھا ہی رہا۔ جی ہاں ناظرین، پھر اس کے بعد پاکستان میں جمہوریت کی بحالی ہوئی، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب حکومت میں آئے، پھر اس کے بعد نون لیگ اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی۔ ناظرین، یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ خود جج کر سکیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں ہمیشہ چیونٹیوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کل کے بیان کا تمام سیاسی جماعتوں نے خیر مقدم کیا، اور بالکل کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ساری سٹوری سے یہ بالکل کلیئر اور عیاں ہے کہ پرویز مشرف اگر اس وقت یہ سٹیپ نہ اٹھاتے تو شاید وہ اس وقت زندہ نہ ہوتے، اور ان کے ساتھ وہ 200 معصوم پاکستانی بھی شاید اللہ کو پیارے ہو جاتے جو اس جہاز میں موجود تھے۔ سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی اس لڑائی میں عوام کا نقصان ہوا۔ ناظرین، سملرلی آپ نے جس طرح یہ ساری سٹوری سنی، کہانی سنی، اس کے بعد وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف کو پابند سلاسل کیا گیا، سیم سٹوری چند روز پہلے بھی ہم نے دیکھی جب عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ عمران خان یہ سارا سانحہ دیکھ چکا تھا، وہ اس پوری سٹوری کو جانتا تھا، اس لیے اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آخری وقت پہ اقتدار سے علیحدگی کو ترجیح دی بنسبت اس کے کہ کوئی غلط سٹیپ اٹھایا جائے۔ انہوں نے نہ ہی تو چیف آف آرمی سٹاف کو ٹرمینیٹ کیا، ریٹائرڈ کیا، نہ ہی ریپلیس کیا، اور نہ ہی پنجاب میں گورنر راج لگایا، اور نہ ہی کوئی اور بڑا قدم اٹھایا۔ قانونی کوشش کی گئی، ایٹ دا اینڈ لاسٹ بال تک وہ لڑا، لیکن اس نے ترجیح دی ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پہ۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی کہ مرد مجاہد، مرد قلندر جنرل پرویز مشرف پاکستان آئیں گے اور اپنے آخری ایام پاکستان ہی گزاریں گے، لیکن بدقسمتی سے میاں نواز شریف صاحب نہ ہی تو اپنی بیوی کا جنازہ پڑھ سکے یہاں پہ، نہ ہی اپنی والدہ کا جنازہ پڑھ سکے یہاں پہ، اور نہ ہی شاید اپنے آخری ایام گزار سکیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔